Hello and assalamu alaikum viewers, hope all of you will be fine. Viewers, today we are going to take on the topic instruments, techniques of foreign policy, and today it's part second, it's going to be start. So in the previous lecture we have talked about the instruments and techniques, but today we will further proceed with the same passion. So let's start our topic, the instruments and techniques of foreign policy. So viewers, आज जिन फैक्टर्स पे हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग हैं, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप फॉरेन पॉलिसी की बात करते हो तो स्टेट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम ही फॉरेन पॉलिसी मेकिंग है, क्योंकि जिस वक्त तक आपके पास फॉरेन पॉलिसी नहीं आएगी तो एक स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी नहीं होगी तो आप अपनी स्टेट को जो है एक सही डायरेक्शन में लेकर नहीं चल सकते. एंड फॉर दैट आपको अपने नेशनल इंटरेस्ट को फोकस करना पड़ता है, और नेशनल इंटरेस्ट मीन्स जो कौमी मफाद है उसको आपने नंबर फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना पड़ता है. सो जब आप इंटरेक्शन कर रहे होते हैं दूसरी स्टेट्स के साथ तो आप कोशिश करते हैं कि अपने इंटरेस्ट को भी आप फुलफ़िल करें, तो कुछ आप जो है थोड़ा सा कंपनसेट करते हैं दूसरी स्टेट को, और दूसरी स्टेट जो है वो आपको कंपनसेट करती है. तो इसी तरह एक दरमियान का रास्ता जो है वो निकल आता है, और सो दैट द बोथ ऑफ द स्टेट्स कैन प्रोग्रेस एंड डेवलप इन अ गुड वे. लेकिन ये याद रखिएगा कि जब आप फॉरेन पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव है वो जब गेन करना चाहते हैं तो उसमें कुछ टेक्निक्स एंड टूल्स हैं जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं. तो आज हम जो है इकोनॉमिक्स को ही पढ़ेंगे कि इकॉनमी जो है वो जब आप एक स्टेट चाहता है कि या आप दूसरी स्टेट से चाहते हैं कि अपने आप वो गोल्स को जो है अचीव करें, और इस सिलसिले में जो है वो इकोनॉमिक्स को आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी. तो सबसे पहले एम्बार्गो. अब एम्बार्गो कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी दूसरी स्टेट को जो है कोई दूसरी स्टेट जो है आपसे इम्पोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो एम्बार्गो जो है आप इंपोर्ट्स पर लगाते हो, ठीक है, आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हो उस कंट्री के साथ अपनी ट्रेड एक्टिविटीज़ को. मींस के आपने फॉर एग्जांपल जिस तरह सुना ही होगा कि 1973 में ऑयल एम्बार्गो पुट कर दिया गया था बाय द अरब स्टेट्स टुवर्ड्स द वेस्ट, और आप ये पिक्चर देख सकते हैं कि इसमें जो है आपको बहुत सारी लाइनिंग्स नज़र आ रही हैं ऑफ कार्स एंड व्हीकल्स. सो एट दैट टाइम ऑल ऑफ सडन एक क्राइसिस आ गया यूरोप में कि 1973 में जब ये एम्बार्गो पुट किया गया बाय द अरब पावर्स, सो अनफॉर्चुनेटली जो यूनाइटेड स्टेट्स था वो इससे बहुत सफ़र हुआ, एंड एज वेल एज जो कम्युनिस्ट स्टेट्स थी वो भी बहुत सफ़र हुई थी, जो वेस्टर्न पार्ट है ऑफ यूरोप. और एम्बार्गो मींस के जो इस्लामिक कंट्रीज थी जिसमें जो है इजिप्ट वाज लीडिंग एट दैट टाइम, सो इजिप्ट, जॉर्डन एंड इराक, सीरिया, लेबनान, ये वो कंट्रीज़ थी जो कि जो है उस वक्त इनका एक एलाई की सूरत में काम कर रही थी. मींस के ये दे मेड एन अलायंस, उन्होंने एक अलायंस बनाया था, इत्तेहाद था इनका. तो इन्होंने टफ टाइम दिया टूवर्ड्स वेस्ट बिकॉज ऑफ द पैलेस्टाइन इश्यूज. और हमने ये देखा कि इन स्टेट्स ने जो है वो दे पुट एम्बार्गो ऑन देयर ऑयल, तो उन्होंने ऑयल की जो एक्सपोर्ट है उसको बंद कर दी टूवर्ड्स द वेस्ट. तो ये याद रखिए कि एम्बार्गो इंपोर्ट पर लगाया जाता है उस स्टेट की जो आपसे कुछ चीज़ें, कुछ आइटम जो है वो इंपोर्ट कर रहा होता है. तो ऑयल जो है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है आपको ये भी पता है कि मिडल ईस्ट में ऑयल जो है बहुत ज़्यादा वाफिर मकदार है, तो इस वजह से जो मिडल ईस्ट की ये पावर्स थी इन्होंने जो है वो एम्बार्गो पुट किया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और बहुत सी यूरोपियन स्टेट्स जो थी, जिसमें फ्रांस भी है, जिसमें बेल्जियम था, इटली, और देयर आर सम अदर स्टेट्स एज वेल. तो उनकी जो इंपोर्ट्स थी उसके ऊपर इन्होंने एम्बार्गो पुट कर दिया था, मींस के ऑयल पर, और वो ऑयल जो है मींस इन्होंने एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया था.
تو اس سے کیا ہوا کہ آپ نے ان کو ٹف ٹائم دیا. اور ٹف ٹائم کیوں دیا؟ تاکہ وہ اپنا ایٹیچیوڈ بدلیں ٹورڈز دا اسٹیٹ آف پیلسٹائن. تو ان دس وے آپ نے دیکھا کہ اکنامکس کو کس طریقے سے آپ امبارگو کی صورت میں یوز کر سکتے ہیں. آن دی ادر سائڈ بلاکیڈ کے ذریعے بھی آپ اپنے جو ہے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز آف فارن پالیسی کو گین کر سکتے ہو. تو بلاکیڈ بھی اکنامکس میں ہی آتا ہے. بلاکیڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک اسٹیٹ ہے اور اس اسٹیٹ کو آپ نے فرام دا فور اینڈس جو ہے وہ کور کر لینا ہے. فار ایگزامپل اگر پاکستان چاہے تو وہ انڈیا کا بلاکیڈ کر لے لیٹ سپوز. تو بلاکیڈ یہ ہوگا کہ آپ فرام دا فور اینڈس جو ہے ایک اسٹیٹ کو جو ہے وہ کیپچر کرنے کی کوشش کرتے ہو. مینس کہ اس کی ٹیریٹری کو باؤنڈ کر دیتے ہو ایک جگہ پر, لمٹ کر دیتے ہو اس کو ایکٹیویٹیز کو. جس طرح ہم نے یہ دیکھا کہ 1962 میں کیوبن بلاکیڈ ویری فیمس انسیڈنٹ, اور جس میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے جو ہے وہ کیوبا کا بلاکیڈ کر لیا چاروں طرف سے. اور جب بلاکیڈ ہوا تو ان کی امپورٹ ایکسپورٹ سب کچھ بند ہو گیا. اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ کیوبا کو جو ہے وہ یہ وارننگ دی گئی کہ کیوبا میں جو رشیا نے اپنے نیوکلیئر ایسڈ جو ہیں وہ انسٹال کیے ہیں, نیوکلیئر میزلز جو ہیں انسٹالیشن کی ہے, اس کو آل آف سڈن اینڈ ایز سون ایز پاسبل ان ویپنس کو جو ہے یہاں سے ہٹایا جائے, ریموو کیا جائے. کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ہے یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ اس کے لیے تھریٹ ہو سکتا ہے. کیونکہ کیوبا سے جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو فاصلہ ہے, اگر آپ دیکھا جائے, اگر اس کو ایک جنرلی اس میں لیا جائے تو آلموسٹ 100 کلومیٹرز یا اس سے زائد کا ہے فاصلہ. مینس کہ بہت کم فاصلہ ہے. آئی ایم جسٹ ٹیلنگ اباؤٹ ان کلومیٹرز. تو ناٹیکل مائلز میں اس کو آپ کنورٹ کر لیجئے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ بہت کم فاصلہ ہے کیوبا سے ٹورڈز یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. کیونکہ کیوبا جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے قریب ہے, تو اس وجہ سے جو ہے کیوبا کو بلاکیڈ کر لیا گیا, ٹھیک ہے, بائی دی ویسٹ. تو اسی طریقے سے جو ہے پھر ہم نے دیکھا کہ لیٹر آن کیوبا میں سے وہ تمام رشیا نے جو ہے اپنی انسٹالیشنز جو ہیں وہ دوبارہ واپس لے لی. تو یہ ایک برڈن ہوتا ہے, ایک پریشر ہوتا ہے جو کہ آپ دوسری اسٹیٹ پہ ڈالتے ہو تاکہ آپ کا جو ہے وہ اپنے مقاصد کو آپ گین کر سکو. دین ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹ جس کو کہا جاتا ہے بلیک لسٹ. دیکھیے بلیک لسٹ جو ہے کسی اسٹیٹ کو بھی کیا جا سکتا ہے. بلیک لسٹ جو ہے کسی آپ آرگنائزیشنس کو بھی کر سکتے ہو. بلیک لسٹ جو ہے کسی اینٹیٹی کو بھی کر سکتے ہو, پولیٹیکل اینٹیٹی کو کیا جا سکتا ہے. بلیک لسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی پر اعتماد نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے ٹرسٹ وردی ریلیشنز, ایک ہوتا ہے ان ٹرسٹ وردی ریلیشنز. آپ کو جو ہے دوسری اسٹیٹ پر اعتماد نہیں ہے, اسی وجہ سے آپ نے اس کو جو ہے بلیک لسٹ کر دیا. مینس کہ آپ اس کو ایوائڈ کرتے ہو, آپ اس سے تعلقات جو ہے کنارہ کشی اختیار کرتے ہو, آپ دور رہتے ہو, آپ کوشش کرتے ہو کہ گیپ رہے بٹوین یور اسٹیٹ اینڈ دیٹ اسپیسیفک اسٹیٹ جس کو آپ نے بلیک لسٹ کیا ہے. مینس کہ آپ اپنے تعلقات جو ہیں کچھ عرصے کے لیے اس سے لمیٹڈ کر دیں گے, ختم کر دیں گے, ٹھیک ہے, انٹل اینڈ انلیس کہ آپ کے جو فارن پالیسی آبجیکٹیو ہیں ٹورڈز دیٹ اسٹیٹ وہ فلفل نہ ہو جائیں. تو ایک برڈن ٹیکٹکس ہے, اسٹریٹجی ہوتی ہے تاکہ آپ اس اسٹیٹ کو بتا سکیں کہ ہمارے پاس اتھارٹی اور ہم نے آپ کو بلیک لسٹ کر دیا ہے. اور ایون تب ان سچ سچویشن کہ وہ اسٹیٹ جو ہے آپ پر بھی بڑا ڈپینڈ کر رہی ہو. تو دیٹ واٹ وی میک اے سینس بائی دی بلیک لسٹ, کہ بلیک لسٹ جو ہے ہم اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ آپ کے جو خارجہ پالیسی کے مقاصد ہیں وہ آپ گین کر سکو دوسری اسٹیٹ سے. فارن پالیسی بہت فارن ایڈ جو ہے بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, فیکٹر ہے جو کہ اکنامکس میں یوز ہوتا ہے ایز این انسٹرومنٹ آف فارن پالیسی. اور فارن ایڈ کے ذریعے بھی جس میں لونز اور گرانٹس دی جاتی ہیں, اس سے بھی بہت آپ اپنے مقاصد گین کر سکتے ہو فارن پالیسی کو, ٹھیک ہے, بائی اس کو یوز کرتے ہوئے. جس طرح 1980s میں ہم نے یہ پتہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے پاکستان کو F-16 کی آفر دی. پاکستان نے وہ ایکسیپٹ تو کر لی, لیکن انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا کہ آن دی ادر سائڈ یو ایس اے میں جو سینٹ تھی, یو ایس سینٹ, وہاں پر بھی ڈبیٹ ہوئی, اور وہ جو کانگریس تھی وہاں پر بھی ڈبیٹ ہوئی کہ اب کیا کیا جائے. کیونکہ F-16 تو پرووائڈ کر رہے تھے, وہ F-16 اس لیے پرووائڈ کر رہے تھے تاکہ وہ رشیا کے اگینسٹ آپ کی مدد ہو سکے, اور پاکستان کی جو فورس ہے وہ رشیا کے اگینسٹ جو ہے
فرام ار سائڈ جو ہے وہ فائٹ کرے. جو جہاد ہوا تھی ہم سب کو یاد ہے 1980s میں. اور لیکن آن دی ادر سائڈ اب دیکھیے کہ پاکستان کو سیکیورٹی تھریٹ تھا انڈیا سے, تو پاکستان کو اپنے جو ایئر فلیٹ ہے اس کے لیے ماڈرن اکوپمنٹ بھی چاہیے تھا. تو فار دیٹ کاز پاکستان کا بھی جو ہے اب دیکھیے کہ فلفل ہو گیا آبجیکٹو, اور امریکہ کا بھی فلفل ہو گیا کہ پاکستان نے کی مدد سے امریکہ نے جو ہے وہ رشیا کو جو ہے وہ پش بیک کر دیا تھا. تو مینس کہ آپ کے بھی مقاصد فلفل ہو جاتے ہیں اور دوسری اسٹیٹ کے بھی مقاصد جو ہے وہ فلفل ہو جاتے ہیں. سو گیو اینڈ ٹیک جو ہے یہ پالیٹکس کا حصہ ہے, اور سیاست میں گیو اینڈ ٹیک یہ جو ہے اس طرح کے فارمیٹس جو ہیں اکثر اس کو انیشیٹ کیا جاتا ہے. تو فورن ایڈ کی صورت یہ اب جو فورن ایڈ ہے جس میں آپ کو سم ٹائمز لونز پرووائڈ کر دیے جاتے ہیں, لونز کو تو آپ ریٹرن کر دیتے ہو, لیکن گرانٹس جو ہوتی ہیں گرانٹس کو ریٹرن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. گرانٹس ان ادر ورڈز ہم اس کو کہہ سکتے ہیں, کچھ ہمارے پاس جو کانسیپٹ آ جاتا ہے گفٹ, ایز اے گفٹ آپ کسی کو کر دو تو اس میں ریٹرن نہیں ہوتا, لیکن لون آپ کو اسپیسیفک ٹائم ایرا میں ریٹرن کرنا پڑتا ہے. پھر آپ سینکشنز لگا سکتے ہو کسی دوسری اسٹیٹ پر تاکہ آپ اپنے فارن پالیسی ایم فلفل کر سکو. سینکشنز کے تھرو بھی ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل آپ دیکھیے ایران پر سینکشنز لگائی گئی بائی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کہ آپ اپنا نیوکلیر پروگرام شٹ ڈاؤن کر دیجیے. تو آپ نے دیکھا کہ کتنی انریسٹ ہوا بٹوین ایران اینڈ دی یو ایس ایڈمنسٹریشن. تو سینکشنز یوز کر کے بھی دوسروں پر برڈن کریٹ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ٹیرفز جو ہیں مینس کہ آپ ٹیکس ہائی کر دیتے ہو, اور ان سچ اے کیس کہ جب آپ کو یہ پتہ ہو کہ دوسری اسٹیٹ آپ پر بہت ڈپینڈنٹ ہے, اور آپ اگر ایک چیز پروڈیوس کر رہے ہو, آپ کوئی چیز فار ایگزامپل اگر آپ ایک اکوپمنٹ پروڈیوس کر رہے ہیں اور وہ جو ہے 25,000 کا اکوپمنٹ ہے, وار میں یوز ہو رہا ہے اکوپمنٹ لیٹس سپوز, تو دوسری اسٹیٹ جو ہے وہ وہی اکوپمنٹ بنا رہی ہے لیکن اس کی جو پرائس ہے وہ 85,000 ہے. تو جو تھرڈ اسٹیٹ ہوگی وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ وہ 85,000 کی طرف جائے, بلکہ وہی کوالٹی جب 25,000 میں آپ کو مل رہی ہیں اور وہ آپ کا اسٹیٹ بنا رہا ہے تو آپ کوشش کرو گے کہ 85,000 کی جو ریکویسٹ ہے اس کو آپ ڈسمس کر دو گے. تو آپ 25,000 والا جو اکوپمنٹ ہے اس کی طرف آ جاؤ گے, تو آپ اس کی طرف تو جائیں گے, لیکن آن دی ادر سائڈ آپ جو ہے اس اسٹیٹ کی بھی کچھ ڈیمانڈس کو فلفل کریں گے. یہ یاد رکھ لیجئے, جو کہ ڈیمانڈس بیس کی جاتی ہیں آن یور فارن پالیسی, یہی آبجیکٹیو ہے. تو مینس کہ کچھ آپ کمپنسیٹ کرو, کچھ دوسری اسٹیٹ کمپنسیٹ کرے گی, تو اسی لیے دونوں اسٹیٹس کا جو ہے اس میں بینیفٹ ہوگا. بوائیکاٹ کر دیا جاتا ہے, بہت سی چیزوں کا بوائیکاٹ ہو سکتا ہے. اب میٹنگس کا بوائیکاٹ ہو جاتا ہے اکثر, جو ہے وہ برڈن بڑھانے کے لیے, یہ برڈن اسٹریٹجی کریٹ کرنے کے لیے ایک اسٹیٹ جو ہے وہ بوائیکاٹ کر دیتا ہے میٹنگ جو ہے یا سیمینار یا کوئی کانفرنس ہے. فار ایگزامپل آپ دیکھ لیجئے کہ سارک میں جو ہے جب ہم نے دیکھا کہ کافی بار ایسا ہوا کہ پاکستان کی جو شرکت تھی سارک کانفرنس میں وہ نہیں ہوئی, پاکستان نے بوائیکاٹ کیا کہ ہم جو ہے کشمیر ایشو کے حوالے سے اس پر بھی بوائیکاٹ ہوا کہ ہم اٹینڈ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو اسی کو اگر آپ دیکھ لیجیے افغانستان میں, تو سم ٹائمز ہم نے دیکھا کہ جب جو ہے وہ افغان گورنمنٹ طالبان کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات چل رہے تھے, تو اسی مڈ میں جو ہے کچھ ایسا مس ہیپ ہو جاتا تھا کہ پھر جو طالبان کی جو گورنمنٹ ہے وہ بوائیکاٹ کر دیتی تھی. طالبان کی جو رجیم تھی یا ان کے جو اونرز تھے وہ بوائیکاٹ کر دیتے میٹنگز کا, بیکاز وہ یہ کہتے تھے کہ آپ ایک طرف تو ہم سے میٹنگ کا وہ ڈیمانڈ کریں, آن دی ادر سائڈ جو ہے وہ اس قسم کی بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی تھی. تو اسی لیے اسی طرح پھر جو افغان گورنمنٹ تھی اس نے بھی بوائیکاٹ کیا. سو مینس کہ گیو اینڈ ٹیک چلتا رہتا ہے پالیٹکس میں. کوٹا سسٹم اب کیا ہوتا ہے کہ ٹو کنٹرول امپورٹس آف سم کموڈیٹیز, اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک کوٹا مقرر کر دیا جاتا ہے اور کچھ کموڈیٹیز کی, وہ کموڈیٹیز یا وہ آئٹم جو آپ امپورٹ کر رہے ہوتے ہو تو اس کی پرائسز کو آپ کنٹرول کر دینا, اس کے ٹیکسز کو کنٹرول کرنا ان امپورٹس کا. ٹھیک ہے, تو مینس کہ آپ دوسری اسٹیٹ کو یہ شو کرتے ہو کہ ہم نے ٹیرفس کو لو کر دیا آپ کے لیے, تو لیکن رسپانس میں ہماری یہ ڈیمانڈز ہیں جو کہ آپ کائنڈلی فلفل کر دیجئے. اور یہ کیوں ہے؟ تاکہ آپ اپنی فارن پالیسی آبجیکٹیوز گین کر سکیں. سو ویورز, اٹس انف فار ٹوڈے. سو آئی ہوپ کہ اس لیکچر سے آپ کو کافی سمجھ آیا ہوگا کہ اکنامکس کو ہم کس طریقے سے جو ہے یوز کر سکتے ہیں اپنے فارن پالیسی آبجیکٹیوز کو گین کرنے کے لیے.
سو ویورز اس سے ریلیٹڈ کوئی کویشچن ہو، کیوریز ہوں، سو آپ مجھ سے کویشچنس کر سکتے ہیں میرے یوٹیوب پیج پر. میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر پریس کر دیجیے گا، اور اس کے ساتھ میرا جو چینل ہے m.Abdullah Education Official، اس کو جو ہے وہ لائک کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا. اور اگر آپ کو کوئی کویشچن ہوں تو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کے کویشچن بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈفرینٹ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کی ویب سائٹس میں اویلیبل ہوں، وہاں پر بھی آپ مجھے اپروچ کر سکتے ہیں اور کویشچنس پوچھ سکتے ہیں. سو انٹل نیکسٹ ٹائم، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ اینڈ ہیو اے نائس ڈے.